हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह इस खनक़ाह से हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालू का बहुत बड़ा फ़ज़ल है और हमारे हज़रत जी की शफ़क़त और इनका रहमत का साया है। तवक्कल, लिल्लाहियत, इखलास, अल्लाह जल्ल जलालू पे भरोसा हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस खनक़ाह से मिला है। और हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो ऐसी कहीं भी ये कैफियत नज़र नहीं आती। हर बंदा अपने साथ जोड़ता है कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे अलावा कहीं भी नहीं जाना। ये वाहिद इस दौर में हमारे हज़रत जी हैं। ये मुँह पर तारीफ़ की बात नहीं, हकीकत है। ये अपने साथ नहीं जोड़ते, अल्लाह जल्ल जलालू से जोड़ते हैं और कुरान से जोड़ते हैं। ये दुनिया में वाहिद शख्सियत आपको नज़र आएंगे जो हर अमल कुरान करीम की आयत से बतलाते हैं। आप देखें जितने भी आज दुनिया में बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं आमिलीन के, वो ऐसे ऐसे अल्फाज उनकी किताबों में लिखे हैं कि इंसान पढ़ भी नहीं सकता और उसके मानी भी समझ नहीं आते। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खनक़ाह कुरैशिया है जामा मस्जिद शैबी मोरगा रावलपिंडी पाकिस्तान में, कि जो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह जल्ल जलालुहु की तौहीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क, इत्तिबा सुन्नत, हज़रात सहाबा अहले बैत की मोहब्बत और कुरान करीम से एक ताल्लुक़ जोड़ते हैं। अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगी में बरकत दें और हमें भरपूर अंदाज में हज़रत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे अहबाब यहाँ बैठे हैं। चंद अहबाब से मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, वो आके अपने तासुरात पेश करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद जावर ख़ान साहब, ये कोयटा की असम्बली है, उसके ये वहाँ के जो है कि मैनेजर हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पे वहाँ काम कर रहे हैं, हज़रत से जुड़े हुए हैं। ये अभी अपनी कैफियत आपको बताएंगे कि इनको यहाँ आने से कितना फ़ायदा हुआ, क़ायद की कितनी इस्लाह हुई, अल्लाह जल्ल जलालू के कितने करीब हुए, आमाल में कितना शौक़ पैदा हुआ। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद जावर ख़ान साहब से मैक पे तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई अल्लाह पाक का एहसान और करम है हम सब पर कि अल्लाह पाक ने अपनी मुबारक मजलिस में हमें आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जब आदमी शुक्र अदा करता है फिर इसके बाद अल्लाह पाक उसको बार बार ऐसी मुबारक मजलिसों में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। मोहम्मद जाबिर मेरा नाम है, कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली में मेरी मुलाज़मत है, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट हूँ मैं। ज़्यादा अरसा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही अरसा, 2.5-3 साल से मौलाना साहब के मैं वज़ाइफ कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर इनके आते रहते हैं। वो मैं शुरू से ही जो है इनमें दिलचस्पी लेता था और वज़ाइफ इनके मैं करता था। तो एक दिन घर वालों ने मुझे कहा कि वज़ाइफ तो तू कर रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है, तो ख़ुद जाकर उससे क्यों नहीं मिलते। और मौलाना साहब के काफ़ी प्रोग्राम ऐसे थे कि जब तक आदमी आए नहीं और तकलीफ़ और कुर्बानी कोई बर्दाश्त करे नहीं, आकर मिले नहीं और घर बैठे जो है इजाज़तें लेता रहे, तो उस इजाज़त का इतना फ़ायदा नहीं होता जब तक आकर यहाँ पर उससे बैत न हो, मुसाफ़ा न करे। तो मैं आया आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ पर, नंबर भी मेरा आखिर में आया, मौलाना साहब से मुलाकात हुई अच्छे तरीके से माशाल्लाह, और मुसाफ़ा मैंने किया। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई यहाँ पर घर, कोई अड़ोस पड़ोस, कोई जानने वाला? मैंने कहा नहीं जी। कहा आप क्यों आए? मैंने कहा हज़रत मैं आपसे मिलने के लिए आया और सिर्फ़ आपसे मुसाफ़ा करने के लिए आया। और इन्होंने बहुत मुझे मोहब्बत दी माशाल्लाह। फिर रात को मैं यहाँ पर रहा। उस दिन कोई भी आदमी नहीं था, मैं अकेला था मस्जिद में। फिर उसके बाद जो है जब मैं घर गया तो ज़ाहिर है कि मैं अपने बड़े अकाबिर से मिल के गया था। तो घर वालों की जो कैफियत थी, उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे थे कि इस निस्बत की वजह से, इस बैत और मुलाकात की वजह से हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे मौलाना साहब ख़ुद जो है घर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो वज़ाइफ जो मौलाना साहब जो है प्रोग्राम में अपने देते हैं, उनका इतना मुझे फ़ायदा हुआ कि जिसको भी मैंने दम किया और जिस बीमारी के लिए किया,
اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ بلکہ پھر میں نے ان کے ساتھ اور زیادہ نسبت رکھی کہ بھائی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، سبق بھی ہم دیتے ہیں، چلا کشی بھی ہم کرتے ہیں، تو ابھی یہ تیسری دفعہ ہے، چوتھی دفعہ اس لسٹ میں بھی میں آ گیا کہ بھرپور طور پر اس عملیات کے عمل کو میں سیکھوں تاکہ میرے وظائف میں اور قوت آئے، قوت مدافعت پیدا ہو۔ تو جب وہ وظائف میں کر رہا تھا، دیکھ کر ویڈیو پر اس کے اتنے فائدے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی اس وقت میں جو مولانا صاحب کام کر رہے ہیں، لب لباب میں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو ہے آج پریشان ہیں اور گمراہی کی طرف بھی ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اس جد و جہد کی وجہ سے لوگوں کا تعلق اللہ پاک سے بن رہا ہے، مخلوق سے ہٹ کر خالق سے بن رہا ہے۔ ہاں، ورنہ تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی تھی، لوگ بھٹکتے تھے، مخلوق کے پاس جاتے تھے، اور رسالوں اور ڈائجسٹ اور اخبارات سے نکل کر مخلوق کا تعلق قرآن پاک سے بن رہا ہے۔ کہ پہلے وہ بیچارے اس میں ڈھونڈتے تھے کہ بھائی کوئی چیز ہمیں ملے، کوئی دوائی ہمیں ملے، کوئی نسخہ ہمیں ملے تاکہ ہماری بیماری ٹھیک ہو، لیکن اب لوگوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کامل شفا قرآن پاک میں رکھی ہے۔ اور مولانا صاحب بتا رہے ہیں یہ ان کی یعنی جد و جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں پر جو ہے نا ان کی بات اثر کرتی ہے، ان کے وظائف کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ لوگ تو آج بھی جو ہے نا بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ نظر آنے لگا ہے ان کے اعمال کی توسط اور وظائف کی توسط سے کہ لوگ اللہ میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات میں دیکھ رہے ہیں، سمجھنا۔ ورنہ یہ ڈاکٹر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بس وہ بھی یہی جیسے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ڈرا کے دھمکا کے پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان کو اگر قرآن پاک میں یہ چیز نظر آ جائے تو اس کو کہیں بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پاک تو مکمل شفا ہے، تو اتنا فائدہ اللہ پاک جو ہے ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کا جو ہے سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، کبھی ہمیں ان سے دور نہ کرے، اور اللہ پاک ہمیں ان کے اور قریب کرے، بلکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ بتا کر جائیں گے کہ بھائی مولانا صاحب کے ساتھ ان کا تعلق رہے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیشہ ایسی مجلسوں میں آتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد غنی اورکزئی ہے، میں بیسیکلی ہنگو سے تعلق رکھتا ہوں اور سرجن ہوں، اور جو حضرت سے مجھے ملا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا، جو صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پہ کچھ جادو وغیرہ ہے یہ وغیرہ، تو میں پھرتا رہا اور لوگوں سے کہتا رہا جس طرح بھی انہوں نے بات کی، تو مجھ سے لوگوں نے بڑی ڈیمانڈیں کی لیکن وہ بات حل نہیں ہوئی۔ اور میں پھر ایک دفعہ یوٹیوب پہ ان کو دیکھا، اور اس وقت وہ اجتماع جو پہلا جو حزب البحر کا اجتماع یہ کر رہے تھے، تو بس میں ویسے ہی آ گیا، ان کی باتیں مجھے جو پسند آ گئی، اور تب سے میں ان سے چلے بھی کر رہا ہوں جو وظائف یہ بتا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں نہیں، میرے بچے، میرے ہم سب بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ میرا بیٹا ابھی بھی یہیں بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں میرے ساتھ آیا بھی ہے میرے خیال میں، اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی محمد الیاس فاروقی ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، لاہور سے آیا ہوں حضرت صاحب کی خدمت میں۔ تو جب سے میں نے تعلق حضرت جی سے جوڑا ہے، میری والدہ بیمار تھیں، میرے بھائی بیمار تھے بہت زیادہ، ان کو دورے پڑتے تھے، طرح طرح کے عامل لوگ یہ بتاتے رہتے تھے، تو کسی طرح سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو جب سے حضرت جی کے یہ وظائف شروع کیے ہیں، کورس میں حصہ لیا ہے، اور جو حضرت صاحب بتاتے ہیں چلا وہ کرتا رہتا ہوں، اور تو اللہ پاک نے میری والدہ کو بھی مکمل شفا عطا فرما دی ہے، اور میرے بھائی بھی ماشاءاللہ مکمل شفا یاب ہو کے اب وہ مدرسے کے مؤذن بھی ہیں، 5 وقت کی اذان دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ کہ میں تقریباً یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، غالباً جمعرات تھی، تو میں نے وہ اپنی جو پڑھائی ہے حضرت صاحب نے بتائی ہوئی ہے وہ میں نے پڑھی، تو میں سو گیا، تو میں نے دیکھا خواب میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب
لاہور والے جو ہیں مفتی حسن صاحب، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح، بالکل جائے نماز ساتھ رکھا ہوا ہے جیسے وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ نا چبرجی میں، تو حضرت صاحب ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جایا کرو، سیکھا کرو۔ مفتی صاحب نے کہا کہ فرمایا کہ آپ ان کے پاس جایا کرو، سیکھا کرو، اور یہ خواب مکمل ہو گیا۔ یہ بشارت ہے، ہم سب کو سیکھ کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام حبیب الرحمن ہے، میں قرمی جنسی پر چنار سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں حزب البحر کے چلے میں جب آیا تھا تو میں اپنا گھر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میرا تیسرا دن تھا اور چلے شروع تھا۔ یقیناً ظہر سے کچھ منٹ بعد ایک باولا کتا ہمارے گاؤں میں 3 آدمیوں کو کاٹا۔ اس کے بعد وہ باولا کتا جا کے ہمارے گھر میں گھس گیا اور ہمارے بچے ان کو جوتوں پہ مار رہے تھے لیکن کسی کو منہ نہیں لگایا۔ وہ باولا کتا دوبارہ ہمارے گھر سے باہر نکلا تو باہر چولہے میں ایک آدمی نے ڈنڈے سے اس باولے کتے کو سر پہ مارا۔ وہ دوبارہ جا کر ہمارے گھر میں گھس گیا اور اس مرتبہ یقیناً وہ میرے کمرے میں جا کے گھسا اور میرے چھوٹے 2 سال کے بچے 3 سال کے بچوں نے اس کو جوتے مارے اور وہ دوبارہ باہر گیا لیکن کسی کو نہیں کاٹا۔ اور جب میرے گھر سے باہر نکلا تو اس باولے کتے نے تقریباً کل 19 آدمیوں کو کاٹا اور آخر میں فوج نے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لیکن الحمدللہ میرے گھر میں 2 مرتبہ داخل ہوئے اور میرے گھر میں 25-30 بچے عورتیں تقریباً موجود تھے لیکن کسی کو اس کتے نے منہ تک نہیں لگایا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مقصود الرحمن ہے، میرا تعلق تلگنگ سے ہے، میں یہاں روات کے پاس ہوتا ہوں۔ میرا تعلق نا یہ عاملین کے ساتھ 90 سے پہلے کا ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ میری دادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسئلہ تھا، اثرات تھے کوئی جنات کے، پھر میری والدہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو گھر میں بھائیوں میں بڑا تھا تو میرا عاملین کے پاس جانا اس وقت سے پھر میں ہی جاتا تھا والدہ کو لے کر۔ سن 90 میں پھر میں مدرسے داخل ہو گیا، تو سن 90 سے لے کر تقریباً 2003 تک میں اسی طرح گھومتا رہا اپنی والدہ صاحبہ کو لے کر عاملین کے پاس۔ سن 2003 میں جماعت میں سال لگانے کے لیے گیا تھا، تو پھر میں نے مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ خود سیکھ لو، کسی سے سیکھو۔ پھر میں نے اس وقت سیکھنا شروع کیا، لیکن جس نے مجھے سکھایا اس نے ویسے ہی سکھایا۔ میں جس کو دم کرتا تو اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا تو اس کا اثر مجھ پہ آ جاتا، تو میں خود مریض ہو گیا، اتنا شدید مریض ہو گیا کہ مجھے کئی دفعہ زنجیروں سے باندھنا پڑا۔ پھر ایک ہمارے جو جس کو نا داتی گدی کہتے ہیں نا، وراثتی گدی، ہمارے دادا پردادا کی جو گدی تھی، جو پیر صاحب تھے، ان کے پاس میں گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، تم نے کسی کو دم نہیں کرنا، کسی کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا، 6 سال میں مریض رہا۔ میں نے کہا جی جیڑی بات آپ کہو گے میں مان لوں گا، بس مجھے ٹھیک کر دیں۔ انہوں نے کہا میری اصل ایک شرط ہے، تم نے کسی کو دم نہیں کرنا۔ میں نے وہی کام کیا، دم شم چھوڑ دیا۔ 2003 تقریباً 7 کے بعد سے لے کر 2000 اب جب مجھے استاد جی کی جو ہے نا وہ اجازت ملی ہے یہاں سے، اس وقت تک میں نے کسی کو دم نہیں کیا کسی کو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو انتہائی شارٹ بتائی، یہ بڑی درد والی داستان ہے، یہ مطلب بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب الحمدللہ استاد جی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیب فرمایا ہے کہ اب الحمدللہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے تقریباً 2 چلے، ایک سود حشر والا اور ایک سود فتح والا، 2 چلے رہ گئے ہیں، باقی میں نے سارے الحمدللہ مکمل کر لیے۔ استاد جی کی دعاؤں کی برکت سے فیض مجھے حاصل ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے، تو میں پہنچ گیا ہوں پیچھے انشاءاللہ نا۔ اپنے جو بڑے ہیں مفتی صاحب سارے ان کے پاس میں ساتھ پہنچ چکا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو جتنا ہم یہاں سے حاصل کرنا چاہیں نا، جتنا، یہ اپنے اپنے پیالے کی بات ہے، جتنا بڑا آپ برتن لے کر آئیں گے نا، کیونکہ استاد جی کی ایک بات مجھے جو پہلے میرے دل پہ لگی تھی، جب میں پچھلے سال میں حزب البحر کے موقع پر آیا تھا، استاد جی نے کہا ہماری طرف سے نہ نہیں ہے، ہاں ہے۔ بس مجھے اس بات نے مجھے کیچ کر لیا۔ تو اس بات ہر ورنہ مجھے والد صاحب نے منع کیا، والدہ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ میں نے کہا جی مجھے ایسا بندہ ملا ہے، ایسی ہستی ملی ہے جو ایسی ہستی دنیا میں آپ کو اور نہیں ملے گی،
پھر میں نے بطور ثبوت کے یوٹیوب سے ان کے میں نے استادی کے پروگرام جو ہے میں نے والد صاحب کو سنائے، والدہ صاحب کو سنائے، ان کی منت خوشامد کر کے پاؤں پکڑ کے میں نے اجازت لی ہے۔ انہوں نے جب بیانات سنے ہیں، دیکھا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی ہاں آپ کو ابھی صحیح استاد ملا ہے، ابھی آپ جاؤ جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو۔ تو بھائی میری آپ سے بھی یہ دست بدست درخواست ہے، استاد جی سے جتنا تعلق آپ بنا سکتے ہیں نا اتنا بنائیں، خدا کی قسم اتنا آپ کو فیض ملے گا۔ نہ صرف آپ کو فیض ملے گا بلکہ یہ فیض لے کر آپ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ ناکام نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا نام اونچا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد جی کی خدمت کرنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب پہلا حزب البار کا چلہ ہوا تھا اس میں شریک ہوا تھا۔ میرا نام محافظ سفیان اور گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے، وہاں میں امامت خطابت کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو جب پہلا یہاں چلہ ہوا تھا اس وقت شریک ہوا تھا، اس سے پہلے میں نے بڑے عاملین سے پھرا ہوں سیکھنے کے لیے، اور کسی کی لالچ کی وجہ سے یا کسی کے ڈرانے کی وجہ سے میں ڈر جاتا تھا۔ کوئی ڈراتا تھا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بچے نہیں بچیں گے، یا لالچ تھی۔ یہاں الحمدللہ نہ لالچ ہے نہ ڈر ہے، بلکہ خوشخبری ہے، اور سارے چلوں میں شریک ہوا ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فیض بھی جاری کیا ہے۔ پہلے ایک دو جگہ سے اجازت تھی، فیض جاری نہیں ہوتا تھا، کوئی آتا نہیں تھا میرے پاس، لیکن الحمدللہ ادھر آنے کے بعد 1 سال ہو گیا، تقریباً 1.5 سال، فیض بھی جاری ہوا ہے، لوگ بھی نت نئے روز کیا لوگ جڑ رہے ہیں، یہ سارا حضرت جی کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔